बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ माहपारा, और मैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में 8वीं जमात को जो है वो उर्दू पढ़ा रही हूँ। हमारा आज का जो लेक्चर नंबर 14 है वो है सबक नंबर 5, खून का बदला। आज हम ये पढ़ेंगे। सफ़ा नंबर निकाल लीजिए। सफ़ा नंबर है जी 32। मेरे पास जो किताब है उसमें सफ़ा नंबर 32 है, आप निकाल लीजिए। सबक है खून का बदला। इसके जो अल्फाज के मानी हैं वो मैं आपको साथ साथ भी बताती रहूँगी, और आप लोग इसको लिख लीजिएगा। जैसे हमारे पास यहाँ ख़ास अल्फाज ऊपर दिए हुए होते हैं और हमें उनके मानी लिखने होते हैं। तो पहला लफ्ज़ है हमारे पास है लतपत, यानी लिथड़ा हुआ, डूबा हुआ भी कह सकते हैं। और उसके बाद है जी हुजरा। हुजरा कहते हैं कमरे को, आप इसमें कमरा भी लिख सकते हैं। और उसके बाद है निढाल। निढाल होना यानी कमज़ोर होना, कमज़ोरी महसूस करना या कमज़ोर होना भी लिख सकते हैं। और इसके जो मानी है वो नकाहत होना भी लिख सकते हैं। उसके बाद है लफ्ज़ हमारे पास नकाहत। नकाहत का मतलब भी कमज़ोरी ही है, यानी कमज़ोरी। और उसके बाद है दीवाना वार। दीवाना वार किसे कहते हैं? दीवाना वार कहते हैं दीवानों की तरह। और उसके बाद हमारे पास लफ्ज़ है लहज़ा ब लहज़ा। इसका मतलब क्या होता है? लहज़ा कहते हैं लम्हे को। ये मैंने यहाँ पे ज़ेर लगाया है ऐसे। और लहज़ा ब लहज़ा, इसको आप ठीक कर लीजिए। लहज़ा कहते हैं लम्हे को, यानी लम्हा ब लम्हा। पल पल भी कह सकते हैं इसको। उसके बाद है जी मलाल। मलाल यानी दुख। या आप लोग अपनी किताब पर ही लिख लीजिए, ताकि जब आप लोग सबक बाद में ख़ुद से पढ़ें तो आपको समझ आए कि कहाँ पर क्या लफ्ज़ था और उसके मानी क्या थे। रफ़ा करना का मतलब होता है दूर करना, क्या? दस्तूर। दस्तूर कहते हैं तरीक़े को। और कारी का मतलब होता है, ये काम से कारी नहीं है बेटा, ये है कारी का मतलब होता है मोहलिक या शदीद। ज़र्ब जो लगती है, जो चोट किसी के लगे, उसके लिए ख़ास तौर पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कारी ज़र्ब लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, यानी शदीद चोट लग जाना। उसके बाद है लफ्ज़ हमारे पास नदामत, यानी शर्मिंदगी। और फिर है आरज़ू। आरज़ू ख्वाहिश को कहते हैं। और उसके बाद है इंतकाम, यानी बदला लेना। और आखिरी लफ्ज़ है हसरत। हसरत कहते हैं आरज़ू को। और एक और लफ्ज़ लिख लीजिए, बिफरा हुआ। यानी काबू से बाहर। अल्फाज के मानी जो हमें किताब के शुरू में ही पहले सफ़े पर थे और हमें उनको करना था, तो मैंने इसलिए यहाँ पर लिख दिए ताकि आपके सामने हो, तो आप इसको यहाँ से देखकर
اپنی کتاب پر لکھ لیں اور آئندہ کے لیے جب آپ کتاب کھولیں تو آپ کے سامنے الفاظ کے معنی ہو اور آپ کو جب پڑھیں اس سبق کو تو پڑھنے میں آسانی ہو، سمجھنے میں آسانی ہو۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک کہانی ہے اور یہ قبائلی علاقوں کی، جو ہمارے شمالی علاقہ جاتے ہیں جدھر یہ ہمارے جو پٹھان بھائی ہیں وہ رہتے ہیں، یہ اس طرف کی کہانی ہے، کیونکہ وہاں پر اس طرح کی جو قتل و غارت بہت زمانوں سے چلتی آ رہی تھی، تو اسی کے متعلق یہ کہانی لکھی گئی ہے اور ایک اخلاقی سبق دیا گیا ہے۔ اس کہانی کو لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ طلباء کو جہاں جہاں پر بھی یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے، تمام طلباء کو ایک کہانی کے انداز میں یہ بتانا کہ بدلہ لینا بہت اچھی عادت نہیں ہے، کسی کو ناحق مارنا، کسی کے ساتھ ظلم کرنا بہت بری بات ہے، بہت برا ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور بدلہ اگر انسان نہ لے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ شروع کرتے ہیں اس کو۔ کیا ہے کہانی کہ مراد خان خون میں لت پت ایک چارپائی پر پڑا تھا۔ اب ایک شخص ہے جس سے کہ متعلق یہ کہانی لکھی گئی ہے، جہاں سے شروع ہو رہی ہے، وہ کون ہے؟ مراد خان اس کا نام ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ خون میں لت پت یعنی خون میں ڈوبا ہوا ایک چارپائی پر پڑا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس کے حجرے میں موجود تھے۔ حجرہ میں نے بتایا تھا کمرے کو کہتے ہیں، تو اس کے کمرے میں موجود تھے۔ اس کی بیوی اور نوجوان بیٹی مارے غم کے نڈھال ہوئی جا رہی تھیں، یعنی غم کی شدت سے، مارے غم کے یعنی غم کی شدت سے، نڈھال ہو رہی تھیں یعنی بہت زیادہ وہ کمزور ہو کر اور غم کی شدت سے گر رہی تھیں۔ مراد خان کی حالت لہجہ بلہجہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ لہجہ بلہجہ میں نے یہاں پر لکھ دیا تھا کہ یہ لمحہ بلمحہ ہر گزرتے ہوئے پل کے ساتھ اس کی حالت جو ہے وہ خراب ہو رہی تھی۔ خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کی رنگت زرد ہو گئی تھی، یعنی یہاں تک ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مراد خان جو ہے اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا، اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے انسان کا جو رنگ ہے وہ پیلا پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ خون کی وجہ سے ہمارے چہرے پر تازگی ہوتی ہے، رنگ ہوتا ہے، اور جب خون بہت زیادہ بہہ جاتا ہے تو زرد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہمارا جو جسم ہے اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو مراد خان ہے اس کا جو رنگ ہے وہ اس کی رنگت رنگ کو کہتے ہیں، تو رنگت جو ہے اس کی زرد ہو گئی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن نقاہت کی وجہ سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ نقاہت یعنی کمزوری کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، یعنی اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ بولنا چاہتا تھا لیکن کمزوری کی وجہ سے اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ آخر اس نے بڑی مشکل سے ہاتھ اٹھایا، سب لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی اور بیٹی نے بھی ضبط سے کام لیا۔ ضبط کرنا ہوتا ہے کنٹرول کرنا، قابو کرنا، قابو پا لینا، پاتے ہوئے، اور اس کو سنبھلتے ہوئے بھی آپ لوگ کہہ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے ضبط کرتے ہوئے اسے ضبط سے کام لیا۔ سب کی توجہ مراد خان کی طرف تھی، یعنی سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ مراد خان کیا کہنا چاہتا ہے، سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ کمزوری اس قدر زیادہ تھی کہ مراد خان کے لیے بولنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بڑی آہستگی سے کہہ رہا تھا، آہستگی سے یعنی آہستہ سے۔ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ آہستہ سے، کیونکہ ہمیں ابھی یہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ وہ بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہا تھا، اس وجہ سے وہ بہت زیادہ آہستگی سے بولا کہ دشمن تو اپنا کام کر گیا، میرا آخری وقت آن پہنچا۔ آن پہنچا یعنی قریب آ گیا۔ اس کو لکھ لیجئے۔ قریب آ گیا۔ اس کی بیوی اور بیٹی دہاڑے مار مار کر رونے لگیں۔ دہاڑے مار مار کر رونا یعنی بلند آواز سے رونا، چیخ چیخ کر رونا، کیونکہ انہیں نظر آ رہا تھا کہ مراد خان شاید اب نہیں بچے گا، یہ مر جائے گا۔ تو ظاہر ہے گھر کی خواتین جو ہیں وہ انہیں دکھ بھی تھا اور پریشانی بھی تھی، تو وہ اس غم کی وجہ سے نڈھال تھیں، اور اس نے جب مراد خان نے کہا کہ میرا آخری وقت آن پہنچا تو بیوی اور بیٹی سے برداشت نہیں ہو سکا اور وہ بہت زور زور سے رونے لگیں۔ اب دہاڑے مارنا کا مطلب بھی آپ لکھ لیجئے، زور زور سے رونا یا بلند آواز سے۔
رونا. یہ اس کا جو ہے وہ مطلب ہے دہاڑے مارنے کا. مراد خان نے انہیں اشارے سے خاموش کرایا. اس نے کہا میں دنیا سے ایک حسرت لیے جا رہا ہوں. حسرت کسے کہتے ہیں؟ آرزو کو. میں نے یہاں پہ لکھ بھی دیا تھا آرزو کو یا خواہش کو کہتے ہیں. میں دنیا سے ایک حسرت لیے جا رہا ہوں، یعنی میں اپنے دل میں ایک آرزو، ایک خواہش لے کر جا رہا ہوں. کاش میرا بھی کوئی بیٹا ہوتا. یعنی یہاں اس نے افسردگی کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ کاش کہ میرا کوئی بیٹا ہوتا جو میرے خون کا بدلہ لیتا تو میری بے چین روح کو سکون ملتا. یعنی چونکہ مراد خان جو ہے وہ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ناحق اس کو کسی نے قتل کیا اور وہ زخمی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اب وہ نہیں بچ پائے گا، تو اس کے دل میں ایک غصہ بھی ہے، غم بھی ہے، تکلیف ہے اس کو، اور وہ کیا سوچ رہا ہے کہ کاش کہ میرا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ میرے خون کا بدلہ لیتا، یعنی میرے قاتل کو مار دیتا. تو کیا ہوتا کہ میری جو روح ہے وہ بے چین رہے گی. کیونکہ وہ ایک ناحق قتل ہو رہا ہے، اس کا کوئی جرم نہیں ہے، تو اس کی روح بے چین رہے گی کہ مجھے کسی نے بلا وجہ مار دیا. تو اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ میرے خون کا بدلہ لے لیتا، تو اس سے کیا ہوتا کہ میری جو بے چین روح ہے اس کو سکون ملتا. لیکن افسوس اس کے بعد یہ جو اس نے کہا لیکن افسوس، بس وہ اتنا ہی بول سکا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. اگلے صفحے پہ آ جائیے. مراد خان کی بیٹی سپن گل یہ سن کر اپنے باپ کے پاؤں سے دیوانہ وار لپٹ گئی. اب اس کی ایک بیٹی ہے اور وہ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ دیوانوں کی طرح، یعنی بے قراری سے، یہاں پہ مراد کیا ہے؟ بے قراری سے. بے قراری سے اپنے باپ کے پاؤں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی بابا تم غم نہ کرو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام ہے. اب یہ اس نے محاورتاً کہا ہے کہ میں سکون کی نیند نہیں سو سکوں گی جب تک کہ میں آپ کے خون کا بدلہ نہیں لے لوں گی. یعنی اس نے اپنے باپ کو مرتے ہوئے باپ کے ساتھ اس نے یہ وعدہ کیا کہ بابا آپ پریشان نہ ہوں اور غم نہ کریں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ جب تک میں تمہارے خون کا بدلہ نہ لے لوں مجھ پر چین کی نیند حرام ہے. یعنی میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی، مجھے سکون کی نیند نہیں آئے گی. یہ بات سن کر سب نے اس کی ہمت کی تعریف کی. یعنی عورت ذات جو ہے وہ ایک کمزور مانی جاتی ہے جذباتی لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی، کیونکہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں سے کم طاقتور ہوتی ہیں اعصاب کے لحاظ سے بھی اور جسمانی لحاظ سے بھی. لہٰذا عورتوں سے اس طرح کے فیصلوں کی، اس طرح کے کاموں کی نہ تو امید کی جاتی ہے، نہ انہیں ایسا کرنے کو کہا جاتا ہے، نہ ان کی تربیت میں یہ شامل ہوتا ہے. تو جب اس لڑکی نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تو سب لوگ تعجب کیا انہوں نے اور اس کی ہمت کی تعریف کی کہ ایک لڑکی ہوتے ہوئے اس نے یہ بات کی ہے. اور مراد خان بھی سکون سے مر گیا. یعنی اس کا وہ آخری وقت تھا، وہ آخری سانس لے رہا تھا، تو جب اس نے بیٹی کے یہ الفاظ سنے تو اس کو جو آخری وقت تھا اس کا چند سانسیں تھیں وہ سکون سے وہ اس منزل سے گزر گیا. اب آگے کہتے ہیں کہ دن گزرتے گئے، یعنی وہ واقعہ ہو گیا، سب کچھ وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ دن گزرتے گئے مگر سپن گل اپنے وعدے کو نہ بھولی. یعنی اس نے جو مرتے ہوئے باپ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو وہ بھول نہیں سکی. وہ ہر وقت اس کے ذہن میں تازہ رہتا تھا، اس کو ہر وقت خیال رہتا تھا کہ میں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کے خون کا بدلہ ضرور لوں گی، یعنی میں آپ کے قاتل کو ضرور پکڑوں گی، اس کو میں قتل کروں گی. تو وہ اس وعدے کو بھول نہیں پا رہی تھی. وہ اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا چاہتی تھی لیکن کوشش کے باوجود اپنے باپ کے قاتل کا پتہ نہ چلا سکی. یعنی اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ اس کے باپ کو کس نے قتل کیا ہے. تو وہ بدلہ کیسے لیتی؟ اسے صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ اس کے باپ پر کوئی شخص گولی چلا کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا. غائب ہو جانا یعنی چھپ جانا. یا اس کا دوسرا مطلب آپ لکھ سکتے ہیں نظروں سے اوجھل ہو جانا. تو یہ بھی اس کا مطلب آپ لوگ لکھ سکتے ہیں. اور لوگ اس کے باپ کو زخمی حالت میں وہاں سے اٹھا کر لائے. کسی شخص کو قاتل کے بارے میں کچھ بھی علم نہ تھا. علم ہونا یعنی
جاننا، معلوم ہونا. علم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معلوم ہونا. یعنی کوئی شخص تھا جس نے مراد خان پر گولی چلائی اور کسی کو پتہ نہیں چلا کہ کون شخص تھا، اور وہ شخص جو تھا وہ گولی چلا کر پہاڑوں میں غائب ہو گیا. اس طرح سے کسی کو بھی اس قاتل کے بارے میں علم نہ ہو سکا. اسپن گل انتقام کی آگ میں جل رہی تھی لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اسپن گل بیٹی کا نام ہے، آپ لوگ جو جانتے ہی ہیں، ہم نے اب تک یہی پڑھا ہے یہاں پہ کہ اسپن گل جو ہے وہ بیٹی تھی اور وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی. کس انتقام کی آگ میں؟ باپ کے قتل کے جو انتقام تھا اس کی آگ میں جل رہی تھی. آگ میں جلنا ایک محاورہ ہے، یہاں پر کیوں استعمال ہوا ہے؟ جب ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب ہمارے ساتھ کوئی ظلم یا زیادتی ہوتی ہے تو ہمارے اندر جو ہے وہ خون کھولتا ہے اور ہمیں غصہ آتا ہے اور ہمارے اندر دل جو ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے اس میں آگ لگی ہوئی ہو. تو محاورے کے طور پر کہا جاتا ہے دل میں انتقام کی آگ جلنا یا آگ میں جلنا. تو وہی یہاں پر استعمال کیا گیا ہے کہ وہ جو ہے اسپن گل انتقام کی آگ میں جل رہی تھی لیکن قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اب جب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ قاتل کون ہے تو وہ بدلہ کس سے لے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات میں کمی کے بجائے شدت پیدا ہوتی گئی. یعنی شدت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شدید ہو جانا. یا بڑھ جانا. تو اس کا جو جذبہ تھا، غصہ تھا، اس کا جذبہ کیا تھا؟ غصہ اور بدلے کا جو خیال تھا اس کے ذہن میں، اس میں شدت جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی گئی. لوگ اسے سمجھاتے تھے کہ تم نوجوان ہو، خوبصورت ہو، کیوں اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو. یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بھی یہ سمجھ آئی کہ یہ بیٹی ہے، یہ عورت ہے، تو یہ اگر اس معاملے میں پڑ جائے گی کہ باپ کے قاتل کو تلاش کرتی رہے اور پھر اس کو قتل کرے تو اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی. یہ عورت ہوتے ہوئے اس کو جو ہے وہ معاملے کو آگے لے کر نہیں چل سکتی اور اس کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی. ویسے تو مرد کے لیے بھی اتنی ہی مشکل ہے لیکن عورت ہونے کے ناطے تھوڑی سی جو ہے وہ اور زیادہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں. اس لیے لوگ جو ہے اس کو سمجھا رہے تھے. لوگ کہہ رہے تھے اس سے کہ اپنے آپ پر رحم کھاؤ، مگر اسپن گل پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. بدلے کے خیال میں وہ سب کچھ بھول چکی تھی، حتیٰ کہ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو گئی تھی. حتیٰ کہ، حتیٰ کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ. حتیٰ کہ کا مطلب ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی پیاری ماں کی خدمت سے بھی غافل ہو چکی تھی، یعنی اس کو بھی بھول چکی تھی. یعنی اب ماں کے پاس تو صرف وہ بیٹی تھی اور وہی دونوں ایک دوسرے کا سہارا تھیں، اور اس کو چونکہ ماں کے ساتھ بھی ماں بھی اسی غم کی شدت سے گزر رہی تھی جس سے بیٹی گزر رہی تھی. تو بیٹی جو ہے وہ چونکہ جوان تھی اس لیے اسے ماں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے تھا، اس کی خدمت پر توجہ دینا چاہیے تھا. لیکن کیا تھا کہ وہ اس سے بھی غافل ہو گئی اور اس کے دل میں صرف ایک ہی دھن سمائی ہوئی تھی، اس کے ذہن میں صرف ایک ہی دھن تھی، اور وہ کیا تھی کہ وہ اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لے لے اور اپنے باپ کے قاتل کو کسی نہ کسی طرح ڈھونڈ نکالے. ایک رات اسپن گل نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا ہے، بیٹی میری روح تجھ سے بہت خوش ہے. یعنی باپ جو ہے اس کا خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ حالانکہ اس نے بیٹی نے بدلہ نہیں لیا تھا لیکن چونکہ وہ ہر وقت اس خیال میں رہتی تھی کہ بدلہ لے لے اور قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، لہٰذا باپ نے اس سے خواب میں کہا کہ میری روح تجھ سے بہت خوش ہے، اب مجھے کوئی ملال نہیں ہے. ملال یعنی دکھ، تکلیف، کہ میرے کوئی بیٹا نہیں ہے. تو نے بیٹوں سے بڑھ کر میرے قاتل کی تلاش کی ہے، لیکن اب تو اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے اور اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کر. اس خواب سے اسپن گل جاگ اٹھی اور اس کے کانوں میں بڑی دیر تک اپنی باپ کی آواز گونجتی رہی. گونجنا یعنی بار بار ایک آواز کا ہمارے کانوں میں جو ہے وہ دہرایا جانا، جسے ہم کہتے ہیں ایکو. ایکو کیا ہوتی ہے کہ آواز جو ہے وہ پلٹ پلٹ کر ہماری طرف جو ہے وہ آتی ہے، ہم بار بار اس کو سنتے ہیں. تو وہ اس کے کانوں میں جو ہے وہ آواز گونجتی رہی. اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی. دستک کیا ہوتا ہے؟ دستک دینے کا مطلب ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹانا. دستک کہتے ہیں کھٹ کھٹ آنے کو. دروازہ جو ہے وہ کسی نے کھٹکھٹایا اور
اب ماں بھی جاگ پڑی تھی، ماں بیٹی دونوں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، دروازہ کھلتے ہی ایک زخمی نوجوان دھڑام سے اندر آ گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ دھڑام سے گرنا یعنی اچانک، اس کو آپ لکھ لیں، اچانک، اور زور سے بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو ایک نوجوان جو ہے وہ اندر گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہیں، یعنی ماں بیٹی دونوں گھر میں اکیلی تھیں تو وہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں۔ پھر ماں نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، یعنی وہ بے ہوش تھا تو اس کو ہوش میں لانے کے لیے پانی لے کر اور اس نوجوان کے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے۔ دونوں نے اسے ایک پلنگ پر لٹایا، یعنی ماں بیٹی دونوں نے مل کر اس کو اٹھایا اور لا کر ایک پلنگ پر لٹا دیا۔ اسپن گل نے جلدی سے پانی گرم کر کے اس کے زخم دھوئے، یعنی اس کے زخموں سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ تو اسپن گل نے کیا کیا کہ پانی کو گرم کیا اور پانی گرم کر کے اس کے جو زخم تھے ان کو دھویا، یعنی صاف کیا۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا۔ اس کی ماں نے نوجوان کو گرم گرم دودھ پلایا اور اسے وہ دن یاد آ گیا جب مراد خان کو اسی طرح زخمی حالت میں لایا گیا تھا، یعنی اس کی نظروں کے سامنے وہ سارا جو منظر تھا جب اس کا شوہر زخمی حالت میں اس کے سامنے پڑا ہوا تھا، تو وہ منظر اس کی نظروں میں گھوم گیا اور وہ سوچنے لگی کہ یہ تو ویسا ہی بالکل منظر ہے جیسا اس وقت تھا جب اس کا شوہر زخمی حالت میں وہاں اس کے گھر میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے نوجوان کو بتایا کہ آج سے 2 سال پہلے میرے شوہر کو بھی کسی بدبخت نے، اب بدبخت کا مطلب ہوتا ہے بری قسمت والا، بد برے کو کہتے ہیں، بخت قسمت کو کہتے ہیں، تو بری قسمت والا، یا آپ اس کو بد نصیب بھی کہہ سکتے ہیں، بد قسمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ کیا ہے، یہاں پہ اس نے بد دعا دینے والے انداز میں کہا ہے کہ خدا اس کو غارت کرے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خود اس کا کچھ نہ رہے اور اس کی جو قسمت ہے وہ اچھی نہ رہے، اس طرح سے اس نے اس لفظ کو یہاں پہ استعمال کیا ہے کہ کسی بدبخت نے، یعنی بد نصیب اس کا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ غارت کرے، ان معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ بدبخت نے گولی مار دی تھی لیکن اس کا زخم مہلک تھا۔ کس کا زخم مہلک تھا؟ مراد خان کا زخم مہلک تھا۔ مہلک کہتے ہیں جان لیوا کو، شدید کو۔ یہاں پہ شاید ہم نے لکھا بھی ہے، اگر نہیں لکھا ہے تو آپ لوگ دوبارہ دیکھ لیجئے۔ مہلک کہتے ہیں شدید کو اور جان لیوا کو۔ تو اس کا جو زخم ہے وہ مہلک تھا، اس لیے وہ مر گیا۔ تم نوجوان ہو اور زخم بھی گہرا نہیں ہے۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ مراد خان کی بیوی اس نوجوان سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے کہ میرے شوہر کو بھی بالکل اسی طرح سے آج سے 2 سال پہلے کسی بدنصیب نے گولی مار دی تھی، لیکن اس کا یعنی مراد خان کا زخم جو ہے وہ گہرا تھا اور مہلک تھا، اس لیے وہ مر گیا۔ اور تم چونکہ ابھی نوجوان ہو، یعنی نوجوان ہے تو اس میں برداشت کرنے کی قوت زیادہ ہے، اور زخم بھی اتنا گہرا نہیں ہے جتنا مراد خان کا تھا، بس ذرا سی کمزوری ہے۔ یعنی وہ کیا کہہ رہی ہے کہ تمہارا زخم گہرا نہیں ہے، بس تھوڑی سی کمزوری ہے، وہ رفع ہو جائے گی۔ رفع ہونا یعنی دور ہو جانا، یعنی ختم ہو جانا، یعنی وہ دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ نوجوان نے پوچھا تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ تو اس نے کہا، کس نے کہا؟ یعنی مراد خان کی بیوی نے۔ مراد خان کی بیوی نے اسے جواب دیا کہ مراد خان۔ اب نوجوان نے پوچھا تھا کہ تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ مراد خان۔ یہ سن کر نوجوان سکتے میں آ گیا۔ سکتے میں آ جانا یعنی ہوش اڑ جانا۔ سکتے میں آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سکوت طاری ہو جانا یا سناٹے میں آ جانا۔ یا ہوش جاتے رہنا۔ وہ ایک دم سناٹے میں آ گیا، اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ اس کے بعد وہ کیا بولے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیوں؟ اسے یوں محسوس ہوا کہ کسی نے اس کے سر پر کاری ضرب لگائی ہے۔ کاری ضرب لگانا، جیسے میں نے بتایا تھا کہ بہت شدید اگر کسی کو چوٹ لگائی جائے تو اس کو کہتے ہیں کاری ضرب لگانا۔ تو نوجوان کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس کو کسی نے کوئی بہت کاری ضرب اس کے سر پر لگائی ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔
مراد خان کی بیوی نے پوچھا خیر تو ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، درد کی وجہ سے کروٹ بدلنا چاہتا ہوں۔ کروٹ بدلنا یعنی کروٹ لے لینا۔ تو اس نے جو ہے وہ مراد خان کی بیوی کو بتایا نہیں کہ وجہ کیا ہے، اور اس نے بس یہ کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں ہے، ظاہر نہیں کیا اس پر کہ اصل وجہ کیا ہے، کیوں اس نے ایسا کیا ہے۔ تو اس نے صرف یہ کہا کہ کچھ نہیں ہے، بس درد ہے جس کی وجہ سے میں کروٹ لینا چاہتا ہوں۔ ماں بیٹی نے اس نوجوان کی بڑی خدمت کی۔ جب بھی اسپن گل اس کے لیے کھانا لے کر آتی تو نوجوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، یعنی وہ رونے لگتا۔ اسے کچھ ندامت سی محسوس ہوتی، ندامت یعنی شرمندگی محسوس ہوتی۔ وہ بار بار کہتا تھا میں تمہارے اس احسان کو کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اس کی ماں کہتی ہے ہم نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے۔ یعنی یہ انسانیت کا تقاضا ہے۔ یہاں پر بھی کیا اخلاقی سبق دیا جا رہا ہے، آپ کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے زخمی ہے اور کسی بھی طرح سے انتہائی کمزور ہے، اس کی زندگی کو خطرہ ہے، تو جو لوگ اس کے ارد گرد موجود ہیں ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اس انسان کی زندگی بچانے میں اس کی مدد کریں، اس کو جو ہے وہ اگر وہ زخمی ہے تو اس کو اٹھائیں، اس کے زخموں کو صاف کریں، اس کو مرہم پٹی کریں، یا اگر ڈاکٹر تک لے کے جانا ہے تو اس کو ڈاکٹر تک لے کے جائیں، ہاسپٹل لے کے جائیں، اور اس کو جو ہے وہ ابتدائی طبی امداد دیں، یا جو بھی ممکن ہے وہ اس کے لیے ابتدائی طور پر جو بھی کیا جا سکتا ہے وہ اس کے لیے کریں، اور اس کو زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ تو اس نے کہا، اس لیے اس نے کہا مراد خان کی بیوی نے کہ یہ تو ہمارا فرض تھا، ہم نے تو اپنا فرض پورا کیا ہے، تم نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے۔ پناہ لینا یعنی کہیں کسی کی حفاظت میں آ جانا، کہیں چھپ جانا۔ پناہ لینے کا مطلب ہوتا ہے چھپ جانا، بلکہ اس کو لکھ لیجئے کہیں چھپ جانا، ٹھیک ہے، کہیں پر چھپ جانا یا کسی کی حفاظت میں چلے جانا کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا۔ تم نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، اگر تم صحت یاب ہو کر جاؤ تو یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ یعنی صحت یاب کا مطلب ہے صحت مند۔ صحت مند ہو کر جاؤ تو ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ اگلا پیرا دیکھیے، اسی میں اگلا پیراگراف ہے، اسپن گل نے کہا میرے باپ کی روح کس قدر خوش ہوگی۔ کس قدر یعنی کتنی زیادہ، لکھ لیجئے اس کو بھی۔ کتنی زیادہ خوش ہوگی کہ ہم نے ایک زخمی کو پناہ دی اور اس کی خدمت کی۔ یہ بات سن کر نوجوان چلا اٹھا۔ چلا اٹھنا یعنی چیخ مارنا یا چیخ اٹھنا۔ چیخ اٹھنا، چیخ اٹھنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زور سے بولنا۔ تو وہ چلا اٹھا اور اس نے کیا کہا؟ اسپن گل اپنے باپ کی بندوق لے آؤ اور مجھے قتل کر دو، اپنے باپ کے خون کا بدلہ مجھ سے لے لو، میں ہی وہ بدبخت ہوں جس نے کسی کے اشارے پر یعنی کسی کے کہنے پر، کسی کی ایما پر مراد خان کو قتل کیا تھا۔ مجھے خبر نہیں تھی کہ تقدیر مجھے مراد خان کے گھر پناہ لینے پر مجبور کر دے گی۔ اب ہم یہاں پہ ساری کہانی جو ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ شخص کون تھا اور وہ کیوں پریشان تھا جب اسے پتہ چلا کہ وہ مراد خان کے گھر میں موجود ہے۔ تو یہ وہ نوجوان تھا جس نے مراد خان کو قتل کیا تھا، اور کیوں قتل کیا تھا وہ بھی ہمیں یہاں پتہ چل گیا کہ کوئی دشمن ہوگا مراد خان کا، اس کے کہنے پر اس نوجوان نے مراد خان کو قتل کیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے خبر نہیں تھی کہ تقدیر مجھے مراد خان کے گھر پناہ لینے پر مجبور کر دے گی، مجھے قتل کر دو، میں زندہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ اب وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے کیونکہ وہ شرمندہ ہے بہت زیادہ اور احسان مند ہے ان دونوں ماں بیٹی کا کہ انہوں نے مل کر اس کی نوجوان کی جان بچائی ہے۔ تو وہ جب اس کی شرمندگی جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی تو وہ برداشت نہیں کر سکا، اور وہ جیسے انسان پھٹ پڑتا ہے اس طرح وہ بولا، اور اس نے کہا کہ میں ہی وہ شخص ہوں جس نے مراد خان کو قتل کیا تھا کسی کے کہنے پر، تو تم بندوق لاؤ اور مجھے قتل کر دو اور اپنے باپ کا بدلہ لے لو۔ اسپن گل کے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی، یعنی اور زیادہ تیز ہو گئی۔ بھڑک اٹھنا یعنی تیز ہو جانا، تیزی سے جلنا بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی آگ جو تھی وہ اور زیادہ شدت اختیار کر گئی اور وہ ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح دوڑتی ہوئی
کمرے سے اپنے باپ کی بندوق لے آئی، بپھرا ہوا قابو سے باہر، غصے میں جب کوئی شخص جو ہے وہ غصے میں قابو سے باہر ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں بپھرے ہوئے شیر کی مانند، اور لیکن اس کا حق پہ ہونا ضروری ہے، تب یہ محاورہ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بپھرے ہوئے شیر کی مانند کمرے سے اپنے باپ کی بندوق لے آئی، آج تو وہ دن آیا تھا کہ اس کی آرزو میں وہ زندہ تھی، آج تو وہ دن تھا کہ جس کی آرزو میں وہ زندہ تھی، یعنی یہ وہ دن تھا جس کی وہ خواہش کر رہی تھی، اور جس دن کو دیکھنے کے لیے وہ آج تک زندہ تھی کہ وہ دن آئے کہ جب میں اپنے باپ کے خون کا بدلہ لوں۔ تو وہ دن آخرکار آ گیا تھا۔ آج کے دن تو اسے مرے ہوئے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا تھا۔ اسپن گل نے بندوق کی نالی نوجوان کی طرف کی، بندوق کی نالی یعنی اس کی جو گن ہوتی ہے اس کے اگلا حصہ جو ہوتا ہے اس کو نالی کہتے ہیں، تو وہ نوجوان کی طرف کی تو اس کی ماں نے ڈانٹ کر کہا، اس کی جو بچی کی ماں ہے اس نے بیٹی کو اسپن گل کو ڈانٹ دیا اور اس نے کہا لڑکی تیرے حواس تو ٹھکانے ہیں، یعنی تو ہوش میں تو ہے، حواس کہتے ہیں ہوش کو، ہوش میں ہونا، حواس ٹھکانے ہونے کا مطلب ہے ہوش میں ہونا۔ تو اس نے کہا کہ تم ہوش میں تو ہو۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ آگے دیکھیے، وہ کہتے ہیں اس نے کہا اپنی بیٹی سے، یہ نوجوان اگرچہ ہمارا دشمن ہے لیکن اس نے ہمارے گھر میں پناہ لی ہے، یعنی یہ اس علاقے کی روایت کا یہ بھی ایک حصہ ہے، اور یہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے بھی سمجھتے ہیں کہ جب کوئی ہمارے گھر میں مہمان کی حیثیت سے ہوتا ہے تو ہم اس کے ساتھ دشمنی یا کوئی بھی اس کی جو ہمارے ساتھ کی ہوئی برائی ہوتی ہے ہم اس کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور ہمارا فرض یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی حفاظت بھی کریں اور اس کو جو بھی ضرورت ہے اس کو پورا کریں۔ تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے گھر میں اس وقت مہمان ہے، تو اگر ہمارے گھر میں اسے کچھ ہو گیا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، یعنی اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں مہمان ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ گھر والے اس کو کوئی نقصان پہنچائیں تو یہ بہت شرم کی بات سمجھی جاتی ہے، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے کہ کوئی مہمان ہمارے گھر میں ہو، کوئی شخص ہمارے گھر میں مہمان ہو اور ہم اس کی ضروریات کا خیال رکھنے، اس کی خاطر مدارات کرنے کے بجائے اس کو کوئی نقصان پہنچائیں، تو یہ غلط ہوتا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، یعنی ہماری اتنی زیادہ بے عزتی ہوگی، لوگ ہمیں اتنا برا سمجھیں گے کہ ہمارے لیے لوگوں کا سامنا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ بیٹی تو اچھی طرح جانتی ہے کہ ہمارا دستور ہے کہ اگر دشمن بھی ہمارے گھر پناہ لے لے تو اس کی جان کی حفاظت کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے۔ یہ اس علاقے کی روایت بھی ہے اور مسلمان ہونے کے ناطے بھی یہ ہماری روایت کا حصہ ہے۔ یہ تو ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ گھر آئے مہمان کو قتل کر دیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے کہ کوئی گھر میں اگر دشمن بھی آ جائے تو ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسپن گل خدا کے لیے بندوق پھینک دو۔ اب ماں جو ہے وہ بیٹی سے درخواست کر رہی ہے کہ خدا کے لیے غصہ تھوک دو اور بندوق کو ایک طرف رکھ دو۔ ماں نے یہ باتیں کچھ اس انداز سے کہیں کہ اسپن گل پر ان باتوں کا بڑا اثر ہوا، یعنی اس کو جتنا غصہ آیا ہوا تھا اس کے باپ کا جو قتل ہونا اور وہ جس طرح سے جس حالت میں گھر میں لایا گیا تھا اور اس کے جو آخری الفاظ تھے وہ سارے اس کے ذہن میں وہ منظر بھی چل رہا تھا اور اس کے ذہن میں باپ کے الفاظ بھی گونج رہے تھے، تو وہ جو غم و غصے کی حالت تھی اس کو بھی ماں نے اس طرح سے یہ ساری بات کی کہ اسپن گل جو ہے اس کا غصہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا اور اس کی ماں کی باتوں کا اسپن گل پر بہت زیادہ اثر ہوا۔ اس نے بندوق کو پھینک دیا، بندوق پھینک دی اور نوجوان سے کہا کاش اس گھر کی چار دیواری سے باہر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو میرے باپ کا قاتل ہے تو میرے ہاتھ سے بچ کر نہ جاتا۔ چار دیواری یعنی حد جو ہوتی ہے ہمارے گھر کی اس کو ہم چار دیواری کہتے ہیں، تو اگر اس سے باہر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو میرے باپ کا قاتل ہے تو تو میرے ہاتھ سے بچ کر کبھی نہ جاتا۔ تو ہمارے گھر میں مہمان بن کر آیا ہے اس لیے تجھے معاف کرتی ہوں۔ تو اس نے اسپن گل نے جو ہے وہ اس کو نوجوان کو معاف کر دیا۔ آخر میں دیکھیے یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے پشتو لوک کہانی، یعنی جو پشتون ہیں جو پٹھان ہیں ان کی زبان جو ہے اس کو پشتو کہا جاتا ہے، تو
یہاں پر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اس علاقے کی جہاں پہ پشتو بولی جاتی ہے اس علاقے کی قبائلی علاقے کی کہانی ہے. اور آخر میں اخلاقی سبق کیا دیا گیا ہے؟ تو جو اسپن گل تھی اس نے اپنی ماں کے اخلاقی سبق کو وہ جو اس نے باتیں کی تھیں ان سے اخلاقی سبق اس کو حاصل ہوا کہ یہ تو مہمان ہے، اس کو نہیں قتل کرنا، لہٰذا وہ اپنے اس ارادے سے باز آ گئی اور اس نے نوجوان کو معاف کر دیا. تو اس ساری کہانی میں ہمیں اخلاقی سبق کیا ملتا ہے کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی دشمن بھی آ جائے تو ہمیں اس کی خاطر مدارات کرنی چاہیے، اس کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے. اس سبق سے متعلق جو عبارت اور تلخیص ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے جو ہمارا لیکچر ہوگا اس میں ہم پڑھیں گے. اس کو بار بار پڑھ لیجئے گا اور سبق کو، تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ کہانی کیا ہے، اور مشکل الفاظ کے معنی ضرور یاد کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے جو ذخیرہ الفاظ ہے اس میں اچھے الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے. اور کوشش کیا کریں کہ جو نئے الفاظ آپ لوگ سیکھ رہے ہیں ان کو اپنی روزمرہ گفتگو میں، بول چال میں، لکھنے میں، اپنی تحریر میں ان کو استعمال کریں، تاکہ آپ کو ان کے استعمال کا طریقہ پتہ چلے اور آپ کا جو ذخیرہ الفاظ ہے اس میں اضافہ ہو. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کی تلخیص اور عبارت اور اس کے MCQs پڑھیں گے. یہاں تک آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.